बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। एग्जाम का शेड्यूल कौन बनाता है? इस साल एग्जाम रमजान में ही क्यों? सियासत में आने की अहम वजह, हर बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहता है? International organizations were not has opened the इमरान खान पे इल्जाम है कि वो इल्जाम लगाते हैं और दौड़ जाते हैं। जो हमारे सामने आगे खड़ा हुआ वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। नाजरीन मोहतरम, बहुत से हमारे पूरी दुनिया में ऐसे इलाके हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। बहुत सारे सालों से, बहुत अरसे से बहुत से लोगों ने जाने गंवाई, टेरिटोरियल कब्जे हुए और बहुत सी जंगें लड़ी भी गई और लड़ी भी जा रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, उसके अलायंसेस के ऊपर है, मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है। आखिर ओआईसी अगर बनाई गई थी पैलेस्टाइन के लिए तो आखिर उसने क्या काम किया? हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती है, अवाम के खातिर ख्वाह आती हैं, हमेशा बात करती हैं अवाम को आगे ले जाने की, अवाम की खिदमत की, आखिर वो वहां पर क्या काम कर रही है? एक बड़ा किरदार प्ले करती है हमास, वो क्या वहां पर अपना किरदार अदा कर रही है? अरब इसराइल गठजोड़ पर भी बात करेंगे और पैलेस्टाइन की करंट सिचुएशन और पाकिस्तान का लेके नजरिया। और सबसे जो अहम अहम बात है वो ये है कि अरब कंट्रीज और जितनी भी मुस्लिम उम्मा है, आखिर उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्यों पाया जाता है पैलेस्टाइन को लेकर, फलस्तीन को लेकर। इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है तारिक महमूद साहब। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले ये बताइएगा आपका नजरिया क्या है जब हम बात करते हैं पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इजराइल, अरब, और स्पेसिफिकली जब हम पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं तो क्या लगता है ये किस वजह पर है? क्या ये मजहबी जंग है, इलाकाई जंग है, टेरिटोरियल वॉर है? क्या समझते हैं आप इसको? असल में अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये इसके दो तीन जो है ना वो प्रोस्पेक्टिव्स हैं। यकीनी तौर पे ये तो खित्ते की जंग है कि उनके होमलैंड की जंग है, क्योंकि जो फलस्तीनी हैं उनका ये कहना है कि ये उनका आबाई वतन है, और जो ज्यूज जो है उनका क्लेम ये है कि वो शुरू से यहाँ से मतलब बैतुल्लहम में विलादत हुई थी उनके नबी की, तो उसी से उसको कहते हैं कि ये हमारा ये आबाई वतन है असल में। जो और दूसरा इसका प्रोस्पेक्टिव जो है वो हम जो मजहबी पहलू पे लेते हैं, तो मजहबी हवाले से ये है कि इसमें मुसलमानों का क्लेम ये है कि उनका ये किबला अव्वल था बैतुल मक़दस, और उस वक्त से लेके जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ अब गए, तो वहाँ पे जो यहूदी कबाइल थे उनके साथ तनाज़ात हुए। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहदात भी किए, तो बुनियादी तौर पे यहूदियों ने इस्लाम को तस्लीम भी किया था। फिर वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब 636-37 में ये इलाका फतह हुआ, इस्लामी हुकूमत में शामिल हुए, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर रहा, तो वहाँ से चलते चलते वो जो कहते हैं ये क्रोसीड्स हैं, और उसके बाद ये चलते चलते जब आ पहुँचता है 1923-24 तक, क्योंकि असल में तो जो यूरोप है, ये यहूद नसारा है, उनकी आंखों में ये खटकती थी जो खिलाफत राशिदा थी, और खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर, फिर खिलाफत उस्मानिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि उस वक्त तक दुनिया में दो अंपायर थी। एक अंपायर जो थी उस वक्त ब्रिटिश अंपायर थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरी दुनिया पे ब्रिटिश जो है वो रूल कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे उनके मुकाबले में सबसे बड़ी अंपायर जो थी वो खिलाफत उस्मानिया थी। तो जब जंग अजीम अव्वल हुई तो उसमें ये हुआ कि काफी जो अरब ममालिक थे उन्होंने उसका साथ दिया, जिसके बाद फिर जब जंग अजीम अव्वल खत्म हो गई तो उसके बाद 1923 में खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, वो जो फ्रांस में मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के तहत। तो उसके बाद फिर ये
1924 سے یہ معاہدہ جو امپلیمنٹ ہو گیا تھا، جس کے تحت یہ عرب کی ریاستیں بھی بنی تھی، اور پھر اس کے بعد جب برطانیہ نے 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر اس نے جاتے جاتے اس نے اس خطے میں اسرائیل کے وجود کو جو عمل میں لایا۔ تو 1948 میں یہ کہا گیا جی کہ یہودی جتنے بھی ہے پوری دنیا میں، پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں پہ لاگے بسانے شروع کیے، بساتے بساتے پھر انہوں نے کہا جی ان کے لیے ایک مملکت چاہیے، اسرائیل کے نام سے یہ 1948 میں یہ مملکت قیام میں لائی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ہم یہ کہیں کہ یہ فلسطینیوں کے وطن کا مسئلہ ہے، یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے، لیکن برطانیہ نے اس کی بنیاد جو وہ مذہبی طرز پہ ڈالی، کیونکہ باقاعدہ طور پہ یہودیوں کو بسا کے یہودیوں کے لیے ایک ملک جو اسرائیل کو کریٹ کیا گیا، جس کا مذہبی طور پہ یقیناً مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم امہ کے ساتھ ایک کانفلکٹ ضرور ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آج کل جھڑپیں ہو رہی ہیں یا کانفلکٹ جب سے سٹارٹ ہو رہا ہے تب سے لے کے اب تک، تو یہ ایک نام بظاہر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیریٹوریل وار ہے، لیکن بیسکلی ایک ریلیجیس وار ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی اس میں دو چیزیں نا، میں نے کہا کہ ریلیجس وار تو اس لیے ہوئی نا کہ ظاہر ہے یہ عرب خطہ تھا، اور مطلب یہ موسٹلی اٹ واز پاپولیٹڈ اینڈ کنسسٹنٹ اپان دا مسلمس، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پپٹ ریاستیں بھی بنائی گئی تھیں اس کے بعد جنگ عظیم اول کے بعد جو خلافت عثمانی جب ختم ہوئی، تو جس کے نتیجے میں یہ عربوں کی چھوٹی چھوٹی مملکتیں، یہ جتنے بھی سردار تھے یہ قبائلی سردار تھے جنہوں نے جنگ میں ان کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی حکومت خلافت عثمانی ختم کر کے، کوئی ترکی نے برطانیہ کی مخالفت کی تھی، تو لیکن یہ جو عرب ریاستیں تھیں ان میں جو بھی قبائل تھے ان قبائل نے ساتھ دیا تھا برطانیہ کا۔ تو برطانیہ نے جنگ جیتنے کے بعد ترکی کی گورنمنٹ کو ختم کر کے، تو ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پہ جو سردار تھے، جن سرداروں نے اپنے اپنے علاقوں میں خلافت عثمانیہ کے اندر رہتے ہوئے برطانیہ کی مدد کی تھی، برطانیہ نے ان کو وہاں پہ ان ریاستوں پہ حکمران بنا دیا، اور یہ عرب ممالک جو یہ سارے کریٹ ہوئے۔ تو یہ ظاہر ہے جب اسرائیل یہاں پہ بنا، سب کو ظاہر ہے اس سے پرابلم ہے کہ ظاہر یہ مذہبی طور پہ ایک ریاست بنائی جا رہی ہے، لیکن فلسطینی جو تھے نا، بنیادی جو یہاں کے رہنے والے باشندے تھے، ان کو تو عرب ممالک نے بھی ان کو سرب کیے نا۔ اب دیکھیں نا کہ اسرائیل تو بن گیا، اس میں جو غزہ کا علاقہ ہے وہ مصر کے قبضے میں تھا، جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ جارڈن کے قبضے میں تھا، جو جولان کی پہاڑیوں کا علاقہ ہے وہ شام کے ساتھ اس کا کانفلکٹ تھا۔ تو بنیادی طور پہ تو مطلب فلسطینی جو بیچارے ہیں نا، ان کو تو اردن میں بھی مار پڑی ہے، اور ان کو مصر میں بھی مار پڑی ہے، ان کو شام میں مار پڑی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اب بڑا خوب آپ نے بیان کیا اور بار بار آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا عرب اور گلف سٹیٹس کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں اسی تناظر میں OIC بھی بنی، اس کے اجلاس بھی ہوئے، حالیہ پاکستان میں اجلاس ہوا۔ OIC کے کردار کو اور ہم جب گلف کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا اتنے سالوں میں؟ کچھ چینجز آئی یا صرف نام کی OIC بنی؟ جی ہاں جی، اصل میں اس کی OIC کے بننے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب 48 میں 1947 میں اقوام متحدہ بنی نا، جنگ عظیم دوم کے بعد 1945 میں جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ عظیم دوم، تو اس کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آنے کے بعد ساتھ ہی برطانیہ نے یہ اسرائیل کو جو ہے اس کو اس نے کریٹ کیا، وہاں پہ دنیا سے یہودیوں کو لا کے بسایا۔ تو یہ پہلا کانفلکٹ جو اقوام متحدہ کو پیش کیا گیا تھا وہ یہ عرب اسرائیل کا کانفلکٹ تھا، فلسطینیوں کا کانفلکٹ تھا، کیونکہ فلسطینی یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پہ اس پہ ہمارا حق ہے۔ لیکن جب وہ اسرائیل نے یہاں پہ اپنا قیام عمل میں لایا تو برطانیہ کے کہنے پہ، تو اس وقت یہ ہوتا جنگ عظیم دوم کے بعد پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی، برطانیہ کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، برطانیہ پہ چلا گیا تھا، پوری دنیا میں جتنی اسٹیٹ کالونیز خالی کر کے برطانیہ واپس اپنے سمیٹ کے اپنے دیش پہ چلا گیا۔ آہستہ آہستہ جیسے ساؤتھ افریقہ تھے، دیگر ممالک تھے، وہ تمام ممالک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے تسلط سے نکل گئے، برطانیہ کے تسلط سے۔ اب یہ ہو کہ جب اقوام متحدہ بن گئی تو اس میں دو نئے جو تھے نا گروپ وہ ابھر کے سامنے آئے، ایک رشین بلاک تھا اور ایک امریکن بلاک تھا۔ اب یہ جو ایسے کیا برطانیہ نے کہ یہ جتنے مسلم ممالک کریٹ کیے تھے، عرب ممالک کریٹ کیے تھے، ان میں سے کچھ برطانیہ نے بانٹ لیے
اور کچھ امریکہ کو دے دیے، کیونکہ اصل تو تیل کی بات تھی نا، تیل کی جو تھی دولت، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے آدھے برطانیہ نے بانٹ لی، آدھے امریکہ کو دے دیے. اب ایک تو یہ ہو گیا. اب امریکن بلاک جو تھا برطانیہ امریکن بلاک میں شامل. اب جو رشین بلاک تھا کچھ ملک رشین بلاک میں چلے گئے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ اسرائیل جو تھا وہ امریکن بلاک میں تھا، اور فلسطین اور اس کی جو پی ایل او تھی، یاسر عرفات تھا اور یہ محمود عباس تھے، ان کی جو اتباع تھی، یہ جو ہے یہ رشین بلاک میں تھی. اب اس زمانے میں جو عراق ہے وہ بھی رشین بلاک میں تھا، شام بھی رشین بلاک میں تھا، اور سعودی عرب جو تھے یہ جو تھے اس میں امریکن بلاک میں تھے. اصل میں جب او آئی سی بھی بنی ہے نا، تو اس کا بھی 1986 تک یہ پوزیشن رہی ہے کہ عرب ممالک بھی جو تھے وہ بھی رشین بلاک اور امریکن بلاک میں بٹے ہوئے تھے. اب جو رشین بلاک میں تھے وہ جو امریکن بلاک عرب ہونے کے ناطے فلسطینیوں کی سپورٹ تو کرتے تھے، لیکن وہ دوسرے نمبر پہ امریکن پالیس جو ہے ان کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اس کے اگینسٹ بھی اتنے اوپنلی نہیں جاتے تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا انور سادات نے 1987 میں، تو مطلب وہ سارے عربوں کو چھوڑ کے اس نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا اسرائیل کے ایشو پہ. اسی طرح جو جارڈن تھا، بعد میں جارڈن ویسٹ بینک کے جو اپنا دعویٰ تھا اس سے وہ دستبردار ہو گیا. تو اس کے بعد جب امریکہ نے جب افغانستان میں جب وہ مجاہدین نے قبضہ کیا اور اس کو شکست ہوئی، اس کے بعد امریکہ جو وہ سنگل سپر پاور بن گیا. رشیا جو وہ ٹوٹ گیا. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد حالات جو وہ سینیریو چینج ہو گیا. اس کے بعد تو ظاہر ہے امریکہ جس خطے میں جہاں پہ جو چاہتا تھا وہ کرتا رہا، اور اس نے اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے اس نے اسرائیل کو بھی اسٹرینتھن کیا. پھر یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ اسرائیل نے جو اپنے دارالحکومت ڈکلیئر کیا، امریکہ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. اور اندرون خانہ کہا جاتا ہے کہ بے شمار ہمارے عرب ممالک ایسے تھے جنہوں نے اندرون خانہ امریکہ کو یہ کنسنٹ دی تھی انڈر دا ٹیبل کہ مطلب ہم بظاہر طور پہ مخالفت کرنی بھی پڑے گی یا ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ہماری طرف سے ریزسٹنس بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اس قدر ریزسٹنس نہیں ہوئی تھی جس قدر ہونی چاہیے تھی. ایسے ہی ہے بالکل. لیکن جب ہم او آئی سی کو تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ او آئی سی نہیں ہے، یہ او آئی سی ہے. او آئی سی کہ بندہ دیکھ کے بتا او آئی سی. تو اس لیے یہ تو مطلب بس یہ او آئی سی کرتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ان کی طرف سے آج تک انہوں نے کوئی کنکریٹ ڈیسیژن نہیں کیا. اب ایشو دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں گے او آئی سی میں انڈیا کو مبصر کے طور پہ بلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی عرب ممالک کہتے ہیں جی ہماری ٹریڈ ساری انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا میں مسلمان جو سب سے زیادہ ہیں تو اس کو مبصر کے طور پہ بلاتے ہیں. آج تک او آئی سی انڈیا میں ہونے والے مسلمانوں کے مظالم پر، کشمیر کی بات نہیں کرتا، وہ الگ ایشو ہو گیا. آج تک بابری مسجد گرائی گئی ہے. انڈیا میں تقریباً 5000 مساجد جو ان کو تالا لگا دیا گیا ہے. گجرات میں کبھی فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انڈیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے یا انڈیا مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بند کرتا ہے، سیل کرتا ہے، یا ان کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، آج تک کسی اسلامی ملک نے اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا ایشو ہوا تھا تو ہمارے پاکستانی لوگ جو کچھ بحرین وغیرہ یہ ممالک میں تھے، وہاں پہ انہوں نے جلوس وغیرہ نکال کے احتجاج کیا، تو ان پاکستانی کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کر کے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو جب یہاں پہ یہ صورتحال ہو تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال فلسطین کا ایشو جو ہے نا، فلسطین کا ایشو اس وقت یہی ہے کہ اصل میں جب وہ اوسلو معاہدہ ہوا تھا 1993-95 میں، تو اوسلو معاہدے کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ 2 اسٹیٹس جو نا ان کی ساورینٹی کو قائم کیا جائے گا. اسرائیل کی اپنی اسٹیٹ ہوگی، غزہ اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے ان پہ مشتمل فلسطینیوں کی اتھارٹی قائم کی جائے گی. اور فلسطینیوں کی اتھارٹی قائم بھی ہوئی، محمود عباس پریزیڈنٹ بھی بنے. بعد میں یہ ہوا کہ یاسر عرفات مطلب وہ بڑی مضبوط اور بڑی مؤثر آواز تھی پوری دنیا میں فلسطین کی. اس فرد واحد کی وجہ سے فلسطین ایشو کو جتنی اپ لفٹ ملی ہے یا جتنا اس بندے نے فلسطین ایشو کے لیے کام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے اتنا کام نہیں کرتا. اس کی آواز نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا تھا. تو اس کے جانے کے بعد
وہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اب یہ ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے، اسرائیل نے وہاں پہ شروع کر دی ہے ایتھنک کلیننگ شروع کر دی ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے مطلب گھر بنانے شروع کر دیے، مطلب غزہ کے علاقے میں، ویسٹ بینک کے علاقے میں، تاکہ ان کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے، وہاں پہ فلسطینیوں یا مسلمانوں کی نسبت یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے گھر زیادہ وہاں پہ بن جائے، اور نقل مکانی انہوں نے وہاں سے شروع کروا دی، جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیے تھے۔ اب دیکھیں نا فلسطینی اتنے پاگل نہیں ہے کہ اگر اسرائیل کا ایک فوجی جا رہا ہے اس پہ ایک پتھر پھینکے یا اس پہ آوازیں کسیں یا گالیاں دیں تو بعد میں وہ لوگ دندناتے ان کو گولیاں مارنے آ جاتے ہیں، ان پہ فائرنگ کرتے ہیں، ان پہ شیلنگ کرتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا یہ جان بوجھ کے ویسے بھی تو ایسے حالات پیدا کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، اس بہانے سے ان پہ ظلم کرتا ہے تاکہ وہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے جائیں، ڈیموگرافی چینج ہو جائے، اور وہاں پہ جو اسرائیلی ہیں ان کی جو تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اصل مسئلہ اب یہ شروع ہوتا ہے کہ ایک ان کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا، جو اوسلو معاہدہ اس کے تحت ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرے، وہ اپنی گورنمنٹ اپنے ریٹرن علاقوں میں قائم کرے، اور پھر یروشلم جو تھا وہ آدھا ادھر تھا اور آدھا ادھر تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے اپنا مطلب دارالحکومت کی وجہ سے پھر انہوں نے بیت المقدس کے مسلمانوں کی جو ان کا جو کلیم تھا یا وہ جوائنٹلی وہ عبادت کے لیے کرتے تھے بند کر دیا۔ ہر سال وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو اس پہ بند کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو جانے والوں کو وہ اپنی عبادات نہیں کرنے دیتے۔ اور دوسری یہ کہ یہ جو ویسٹ بینک اور غزہ ہے اس میں جو مصر کے اور جارڈن کے اور ساتھ جولان کی پہاڑی پر جو شام کے تحفظات ہے وہ اپنے اپنے اب دیکھیں نا حماس کی جب جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ پچھلے دنوں تو وہ جو غزہ کا علاقہ ہے سمندر کا علاقہ ہے، غیر سویز وغیرہ کا علاقہ ہے، اس طرف سے اسرائیل نے حماس کی ناکہ بندی کی کہ حماس کو خوراک یا اسلحہ یا کسی قسم کی امداد نہ پہنچ سکے، اور اس ناکہ بندی کرنے میں مصر برابر کا شریک تھا، مصر بھی ناکہ بندی کر رہا تھا کہ وہاں پہ نہ پہنچے۔ تو یہی اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے پورا ایک سینیریو بیان کیا بڑا خوبصورت انداز سے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کا جب کردار ہم دیکھتے ہیں اس وار میں، جس طرح او آئی سی بنی، آپ نے کہا او آئی سی ہے کوئی کام نہیں کر رہی، ہم مسلم امہ کو دیکھتے ہیں وہ صرف بائی نیم آگے آتی ہیں، برادرہڈ کی بات کرتے ہیں لیکن آگے چل کر نہیں آتے۔ لیکن جب حماس کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے حماس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی، بہت سارے شہید ہوئے ان کی طرف، ان کی طرف بلاسٹ وغیرہ ہوئے، سب کچھ ہوا، تو وہاں پر بھی جو مسلم امہ تھی وہ ایک اسٹرانگ کردار پیش سامنے نہیں کر سکی، حماس کے خلاف ہو گئی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہاں پر دیکھنے کو کہ آخر کیا وجہ ہے، ہم خود تو سپورٹ کر نہیں رہے لیکن جو سپورٹ کر رہا ہے انہیں، ہم ان کو بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور امریکہ کے پیچھے لگ کر بہت ساری چیزوں کو ایک نیگیٹو وے میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسا سینیریو کیوں ہے آج ہم میں پوری مسلم امہ میں؟ بالکل میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری مسلم امہ اور خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہے، عرب کنٹریز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سب نے اس کے علاقے بدر بانٹ کی ہوئی ہے۔ ویسٹ بینک کا علاقہ جو وہ جارڈن نے سنبھالا ہوا ہے، غزہ کا علاقہ جو وہ مصر کے ساتھ تھا، جو جولان کی پہاڑیوں کا علاقہ وہ شام کے ساتھ تھا۔ تو جب 1967 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی نا، 1967 کی عرب اسرائیل جو جنگ تھی، تو اس پہ اب دیکھیں نا اسرائیل نے ان کو شکست فاش دی، اس نے غزہ کا علاقہ، یہ ویسٹ بینک کا علاقہ، جولان کا علاقہ سارا ان عربوں سے چھین لیا اور چین کو اس پہ قبضہ کر لیا۔ 1973 میں دوبارہ جنگ ہوئی، اس میں کوئی تھوڑا بہت علاقہ نکلا یا نہیں نکلا، تو یہ علاقے سارے ہیں تو فلسطینی ہوں گے۔ اب فلسطینیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوتی ہے اور اس کی رٹ اس علاقے پہ قائم ہوتی ہے جو فلسطینیوں کا وطن ہے، جو علاقہ ہے، جو ان کی ٹیریٹوریل باؤنڈری بنتی ہے، اگر وہ ٹیریٹوریل باؤنڈری جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آتی ہے تو چلے جس علاقے پہ تو اسرائیل قائم ہو گیا، جو باقی فلسطین کی سرزمین ہے اس پہ جب فلسطین کی حکومت قائم ہوتی ہے، ملک بنتا ہے، تو مصر کو بھی علاقہ چھوڑنا پڑے گا، شام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اردن کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ممکن ہے لبنان کو بھی چھوڑنا پڑے۔ تو یہ جو قریبی ممالک ہے، اور دوسری بات یہ ہے عرب ممالک میں سعودی عرب کا ایک اپنا رول ہے۔ سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا مصر میں کیا رول، سعودی عرب کے شام کے میں کیا رول ہے، سعودی عرب کا لیبیا میں کیا رول تھا، سعودی عرب کا عراق میں کیا رول تھا۔ اب دو رول مسلمانوں کے اور آگے۔ ایک یہ کہ آپ دیکھیں ایک جگہ ہے کہ مطلب ایران جو ہے، ایران شیعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اور ان کی سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں شام میں جو گورنمنٹ ہے،
بشر الاسد کی، اس گورنمنٹ کو وہاں پہ ایران جو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب جو وہ مطلب پرعزم ہے، اور امریکہ کو سعودی عرب وہاں پہ لایا تھا کہ اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھیں نا دونوں مسلم ممالک، اب یمن میں دیکھ لیں، یمن میں جو ہے ایران جو ہے وہ یمن کی جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ اس کے در پہ ہے۔ تو اسی طرح اب ترکی ہے، ترکی کے اپنے مفادات ہے، کسی ملک میں ترکی جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں وہ جو ان کے اپوننٹس ہیں ان کو وہ مطلب سپورٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں مسلم امت تقسیم ہے نا، اب دیکھیں کہ مصر میں مسلم امت تقسیم، اچھا جی شام میں مسلم امت تقسیم، یمن کے معاملے میں مسلم امت تقسیم، اور امریکہ جو ہے وہ تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس کا رول یہی ہے کہ جو اس کو پیسہ دے گا، جو اس کو فنڈز دے گا، جو اس کا اسلحہ خریدے گا، وہ اسی کے تحت جا کے اپنا کام کرے گا۔ اب جو جتنی بھی اس کے خلاف شام کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے وہ اسرائیل اپنے امریکہ چلا رہا ہے، اور امریکہ کو فنڈنگ جو وہ مسلم ممالک کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلم امت تقسیم ہے ہر جگہ پہ، دیکھیں نا سعودی عرب کا رول ایک اپنی جگہ پہ الگ ہے، ایران کا رول اپنی جگہ پہ الگ ہے، یہ لابیز بن گئی ہیں۔ اب ایک طرف مطلب شام میں اور یمن میں جہاں پہ مسلم امت تقسیم ہے، دونوں طرف سے مسلم امت لڑ رہی ہے، اور اس لڑائی میں یوز دوسرے ملکوں کو کیا جا رہا ہے، جیسے امریکہ کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فلسطین میں بھی اگر پوری مسلم امت اور عرب ملک جو ہے وہ اگر ایمانداری کے ساتھ فلسطین کی حکومت کو، ریٹ کو، اور ان کی ساورینٹی کو، ان کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈری ملک کی بنتی ہے جو اس کو قائم کرتے ہیں، تو عرب ملکوں کو اپنا یہ چھوڑنے پڑیں گے، ان کو علاقے چھوڑنے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردن میں، مصر میں، ترکوں کے ایون لبنان میں، اس بعد سوڈان میں، ان ملکوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اتنے فلسطینی شاید اسرائیل کے ساتھ لڑ کے نہ مرے ہو جتنے یہاں پہ مارے گئے تھے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو مسلم امہ ہو یا عرب ممالک ہو، یہ کسی ایک بھی ایشو پہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے۔ کہ جیسے اب دیکھیں یہ 6-7 ایشو جو پچھلے کچھ عرصے سے گزرے ہیں، افغانستان کا ایشو تھا، یمن کا ایشو ہے، لیبیا کا ایشو ہے، مصر کا ایشو ہے، عراق کا ایشو ہے، یہ فلسطین کا ایشو ہے، اس کے بعد یہ ابھی جو پیچھے حزب اللہ کی جو جنگ ہوئی ہے، اب حزب اللہ جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران سپورٹ کر رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے تو سعودی عرب اور دوسرے ممالک اس کو نہیں، ایسے ہی جیسے اب سب سے بڑا کانفلکٹ جو 15-20 سال چلتا رہا یہ ایران عراق جنگ کا، اب دیکھیں کہ شام جو تھا، کیا نام ہے، عراق جو تھا، عراق رشین بلاک میں تھا، اور ایران جو وہ امریکن بلاک میں تھا۔ شاہ ایران یہاں سے چلے گئے تو ایران جو وہ امریکن بلاک سے آزاد ہو گیا، پیچھے رہ گیا عراق رشین بلاک میں تھا۔ لیکن جب ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے تو تمام عرب ممالک، بل سعودی عرب وغیرہ جو کہ امریکن بلاک میں تھے، اور ایون امریکہ، وہ عراق کی ایران کے خلاف نظر کرتے رہے۔ تو یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے سارے مسلم ممالک آپس میں الجھے ہوئے۔ امریکہ کو تو ہم مطلب سمجھے کہ اس کو تو ریڈ پہ لاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں ایسے۔ لیکن یہ تو ہوگی عرب سٹیٹس کی بات یا مسلم امہ کی۔ جب اسپیسیفکلی ہم اپنی کنٹری یعنی پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانی عوام کے سٹانس کی بات کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے سٹانس کی بات کرتے ہیں پیلسٹائن کو لے کر، تو اسپیسیفکلی کافی ساری رائے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم اس لیے پیلسٹائن کو بھی، ہماری بھی حالت یا ہمارا سٹانس ایسا ہوتا ہے جیسے گلف کا ہے، فار ایگزامپل ہم بھی تسلیم کر لیتے یا کوئی تھوڑی سی لچک دکھا لیتے اپنی پالیسی میں، لیکن ہمارے آڑے آ جاتا ہے مسئلہ کشمیر اس بیس کے اوپر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اب تک کی جو خارجہ پالیسی ہے پیلسٹائن کو لے کے، وہ کشمیر کی وجہ سے تھوڑی سخت پالیسی میں آتی ہے یا پھر اوور آل ان کا کوئی اور ہی مسئلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو تو فلسطین کا ایشو ہے نا، فلسطین کے ایشو پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا سوشل پارٹی یا ریلیجس پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ فلسطین کے ایشو پہ فلسطینی عوام کی جدوجہد کی اخلاقی یا زبانی یا عملی جس قسم کی ہو
مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی چاہے 1986 سے پہلے تک جب تک کہ رشین اور امریکن بلاک تھے، پاکستان امریکن بلاک میں ہونے کے باوجود، اور فلسطین جو ہے یاسر عرفات جو تھے پی ایل او جو تھی وہ رشین بلاک میں ہونے کے باوجود پاکستان انٹرنیشنل فورم پہ فلسطینیوں کی بھرپور حمایت اور مدد کا اعلان کرتا رہا. اقوام متحدہ کے لیول پہ جہاں پہ بھی فلسطینیوں کی ریزولوشن کے لیے پاکستان کی جو مورل سپورٹ کی ضرورت تھی وہ پاکستان کرتا رہا ہے. اب دیکھیں نا، ہر سال پاکستان کے عوام جو القدس کا دن مناتے ہیں، جمعۃ الوداع، یوم القدس منایا جاتا ہے ہر سال رمضان میں آخری جمعۃ الوداع کو. تو پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس کی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی یا حکومت جو ہے اندرون خانہ جو بھی ہو، لیکن کھل کے اس کی حمایت یا سپورٹ نہیں کرتی، اور کبھی بھی ایسی کوئی نہیں کر سکے گی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات قائم ہوں فلسطین ایشو کی قیمت پر یا فلسطین ایشو کو پس پش ڈالتے ہوئے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کی حکومت اس طرح کا فیصلہ اوپنلی کر سکے. اندرون خانہ تو پالیسی ظاہر چلتی رہتی جو بھی ہوں، لیکن بظاہر میرا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بیت المقدس کے ساتھ ہے کہ ہمارا قبلہ اول تھا. ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم مسلمان، پاکستانی مسلمان جو عملی مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن جذباتی مسلمان ضرور ہے. وہ مطلب ہم جذباتی طور پہ لگاؤ کا اظہار فلسطینیوں کے ساتھ اور جو ہے نا اسرائیل کے خلاف اس کا عملی مظاہرہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اور کوئی پاکستان میں تو یہ دو رائے نہیں پائی جاتی، پاکستان تو فلسطینی ایشو پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یاسر عرفات جب اسلامی سربراہ کانفرنس میں آئے تھے، بھٹو صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پہ بلایا اور بھٹو صاحب کے پاس بڑی دوستی کا ایک اظہار کیا گیا کہ لیبیا کے صدر قذافی تھے، اس کے بعد سعودی عرب کے شاہ فیصل تھے، یاسر عرفات تھے، ان کے ساتھ مطلب خصوصی طور پہ بھٹو صاحب کا ایک ذاتی لگاؤ ظاہر کیا گیا تھا. اور دوسرے نمبر پہ ایک شکوہ ضرور ہے کہ فلسطینیوں نے پی ایل او نے آج تک کبھی بھی کشمیر ایشو پہ کشمیریوں کی حمایت نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی کہ پی ایل او کے بھارت کے ساتھ تعلقات، یاسر عرفات کے بھارت کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ رشین بلاک میں تھے، رشین بلاک میں بھارت میں رشین بلاک میں شامل رہا ہے، تو اس لحاظ سے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اگر ہماری سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہر سال رمضان المبارک آخری جمعۃ الوداع کے منایا جاتا ہے. فلسطینیوں میں اگر ایک بھی فلسطینی کو شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے، مقبوضہ کشمیر کے عوام، پاکستان کے عوام، پاکستان میں بسنے والے کشمیری اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم پہ خون کے آنسو نہیں روتا. پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت فلسطین ایشو پہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اب جو بلاکس کی بات ہوتی ہے تو وہ تو اس میں ظاہر ہے اب زیادہ کردار تو ان عرب ممالک ہے جو وہاں پہ ہیں، کیونکہ ملیٹریلی پاکستان سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سپورٹ جو پاکستان کی حاصل. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں اس وقت پریزنٹ کنڈیشن کی، ابھی بھی جھڑپیں وہاں جاری ہیں، ابھی بھی کافی سارے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہاں پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو قید میں ہے کئی سالوں سے، بہت چیزیں ہیں. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو فنڈز لیتی ہیں، وہ یہاں پر کس حد تک سپورٹیو ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، نہیں کر رہی تو کیا وجہ ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر لیک آؤٹ کر رہی ہیں ایک سپورٹیو انداز میں آ کر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو ایک امن قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس خطے میں؟ اس میں نے گزارش کی ہے کہ لیکن اب پہلے جب تک تو 2 بلاک تھے نا تو پوری دنیا میں بیلنس تھا. یہ بلاک ختم ہونے کے بعد بیلنس ختم ہو گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی. امریکہ بائی ہوک اور بائی کروک اسرائیل کو قائم بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کو اسٹرینتھن بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ایکچولی وہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک کے اس خطے میں اسرائیل جو ہے وہ اس کے تھانے دار کا رول ادا کرے. امریکہ نے اس کو تھانے دار کا رول دیا ہوا ہے. اب دیکھنا ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے، جب ہم بچپن میں اسکول کے زمانے میں پڑھتے تھے تو مطلب ہم باتیں کیا کرتے تھے، جلسے جلوس کے انہیں سننا جانا دیکھنا، تو اکثر بندے کہتے تھے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے
اور اس کے ارد گرد عرب ممالک اتنے ہیں، اگر وہ سارے مل کے تھوکے تو ان کے تھوک میں اسرائیل ڈوب جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1948 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی، جب اس کا قیام ہوا اس وقت بھی لڑائی جھگڑا ہوا، اس میں اسرائیل نے ان کو مات دی. 1967 کی جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل نے مات دی، بلکہ ان تینوں چاروں ممالک کا اس نے ایریا چھین لیا ان سے. آپ دیکھیں مطلب مصر سے ایریا چھین لیا، جولان کی پہاڑیاں چھین لی، شام سے ادھر بحیرہ بینک اور اردن کا علاقہ چھین لیا، لبنان کی طرف سے چھین لیا. تو یہ 4-5 ممالک ڈائریکٹ جو اس کے ساتھ جن کے بارڈرز لگتے ہیں یہ. اچھا اس کے بعد 73 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں بھی مطلب یہ کوئی خاطر کامیابی نہیں حاصل رکھے، تھوڑا بہت علاقہ انہوں نے اپنا ریلیز کروایا، جولان کی پہاڑیوں کا شام کا یا مصر نے تھوڑا سا. تو اس کے بعد اردن نے بھی چپ سادھ لی ہوئی ہے اور صلح کر لی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ اصل میں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں اب کوئی بھی ایشو جاتا ہے، اگر یونائٹڈ نیشنز میں جاتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز میں جب امریکہ یا فرانس یا برطانیہ ان میں سے اگر کوئی بھی ویٹو کر دیتا ہے تو وہ ایشو جو اپروو نہیں ہو سکتا. فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی ریزولوشن جاتی ہے، چاہے سیکورٹی کونسل میں جائے چاہے جنرل اسمبلی میں جائے، امریکہ کا وہاں پہ وہ رول ہے، سارے امریکہ کی تو پھیلی ہے. جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اب امریکہ کے نیچے سب لگی ہوئی ہیں. فرانس بھی امریکہ کی بات کرتا ہے، برطانیہ بھی امریکہ کی بات کرتا ہے. تو جتنی یہ سپر پاورز ہے ماس وائے چائنا کے تو لیکن چائنا ابھی بین الاقوامی سطح پر اپنا رول ادا کرنے کے لیے میدان میں آیا نہیں ہے. اس کو سویا ہوا شیر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ ابھی کسی پہ نہیں آ رہا. تو اب ظاہر سلامتی کونسل میں جو بھی جب بھی اسرائیل پہ کچھ مظالم ہوتے ہیں، اسرائیلی مظالم کرتے ہیں، فلسطینیوں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو جب وہ ایشو چلا جاتا ہے ادھر یونائٹڈ نیشنز میں، سیکورٹی کونسل میں یا جہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی مطلب جو امریکہ کہتا ہے بس وہ اشکشوئی کرتے ہیں ان کی، اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور جس بھی ملک نے یا جس بھی آرگنائزیشن نے یا ڈونر ایجنسی نے اگر فلسطینیوں کی وہاں پہ کوئی مدد امداد کرنی ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے بتایا نا، جب حماس کی جنگ ہوئی، جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تو انہوں نے مطلب ناکہ بندی کر دی کہ کوئی وہاں پہ ایون خوراک تک وہاں پہ نہیں جا سکتی تھی. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اب دیکھیں کہ اسرائیل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور اسرائیل فوجی قوت کے لحاظ سے اور اسلحے کے علاوہ باقی جو اس کی ملٹری ہے اور اس کے بعد جو ریسورسز ہے امریکہ کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے، اس سارے کے باوجود حماس نے جس کے پاس کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس نے یقیناً اسرائیل کا ناطقہ ضرور بند کیا ہوا ہے. اس کے بعد حزب اللہ آپ دیکھ لیں، حزب اللہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا گروپ ہی ہے نا. اس گروپ نے اسرائیل کے ساتھ یہ 2 دفعہ پچھلے عرصے میں اس کی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے اور دونوں دفعہ ہزمیت اٹھائی ہے اسرائیل نے اور اس نے اسرائیل کو شکست فاش دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم ممالک اگر یہ چھوٹے چھوٹے گروپ یا تنظیمیں جو ہیں یہ اگر اسرائیل کو ناکو چنے چبھا سکتی ہیں تو یہ ممالک بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک، عرب ممالک یا OIC اس میں سنجیدہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی رٹ اور فلسطینی کی حکومت قائم کی جائے. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں اگر چیز ہو تو اس کے بارے میں ہم ٹھوک کے سامنے آئے سارے. بس یہ ہے کہ ایشو پہ ان کی اشکشوئی کر دیتے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی اقدامات ایسے اٹھائے جا رہے ہیں یہ اسی صورت میں اٹھائے جائیں گے جب تک کہ یہ ختم ہوتی ہے. اور دوسرا دیکھیں 1918 میں جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی ہے اس کے بعد وہ جو معاہدہ ہوا تھا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا، وہ 1923 میں ہوا تھا اور 1924 سے وہ امپلیمنٹ ہوا تھا. اب اس معاہدے میں لکھا دیا تھا کہ یہ جتنے بھی یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی ممالک قائم کیے جا رہے ہیں اس کی معاہدے کی مدت 100 سال کی تھی. اب وہ 100 سال جو ہے نا وہ 2024 میں ختم ہو رہے ہیں. اگر آپ اس معاہدے کو کبھی پڑھیں نا، اس میں کبھی کسی نے بات نہیں کی. میں یہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس معاہدے کی پوری تمام شکوں کو پڑھیں اور دیکھیں تو اس کے مطابق خلافت عثمانیہ 2024 میں بحال ہوتی نظر آ رہی ہے اور ترکی اس میں میجر رول ادا کرے گا. اگر وہ بحال ہوتی ہے تو یہ پپٹ گورنمنٹس جتنی بھی قائم ہوئی تھی ان سب کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. 1924 کے بعد یہ عرب ممالک کی جتنی بھی گورنمنٹس قائم ہوئی تھی ان تمام کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، ان تمام کا رول ختم ہو جاتا ہے اور خلافت عثمانیہ اسی طرح 100 سال کا معاہدہ پورا ہونے کے بعد 100 سال بعد وہ بحال ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ 100 سال کے بعد ترکی اس کے بارے میں کیا رول ادا کرتا ہے یا باقی مسلم ممالک وہ ترکی کے ساتھ اس بات پہ کتنی سپورٹ کرتے ہیں. یا سینیریو ایسا بھی ہو سکتا ہے
ممکن ہے رشیا دوبارہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے, چائنا اسٹرینتھن ہو رہا ہے, ممکن ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی وہ پوزیشن نہ رہے. اب دیکھیں نا شام کے مسئلے پہ امریکہ جیسی سپر پاور اتنے سال گزرنے کے باوجود, جب انہوں نے کہا تھا 1 مہینے میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی, اگر شام کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کر سکے اتنے سارے کے باوجود, تو میرا نہیں خیال کہ فلسطینی جو وہ چین سے بیٹھیں گے. فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ فلسطینی ریاست قائم ہوگی. اور یہودی جو ہے نا, یہودی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں نے بات کی ہے. وہ ابھی تک وہ مدینہ والے معاہدات اور حضرت عمر کے ہاتھوں شکست اور جو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو شکستیں ہیں ابھی تک وہ نہیں بھولے. وہ اسی تناظر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم بھول گئے ہیں. وہ ابھی تک وہ مسلمانوں کے خلاف ابھی تک ان کا ذہن وہیں پہ ہے کہ ایک تو نبوت ہمارے ہاتھوں سے گئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارے خاندان, ہمارے یہودا میں سے اور ان میں سے یہودوں نے سارا میں سے نبوت چلی گئی. اور دوسرا اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رٹ قائم کی, خلافت راشدہ قائم کی, اور اس کے بعد پوری دنیا میں مطلب خلافت عثمانیہ کی صورت میں خلافت راشدہ سے لے کے تو 1923 تک, وہ تقریباً 632 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا, تو 632 سے لے کے 1923 تک اتنی بڑی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ لارجسٹ جو ہے نا خلافت اور حکومت وہ قائم رہی ہے. تو وہ نہ عیسائیوں کو حذف ہوئی ہے نہ یہودیوں کو حذف ہوئی ہے. تو عیسائی اور یہودی اسی کا بدلہ لے, حالانکہ ہولوکاسٹ عیسائیوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. ہولوکاسٹ میں دیکھیں انہوں نے یہودیوں کو مار دیا تھا, تھوڑے سے یہودیوں نے چھوڑے, انہوں نے چھوڑے اس لیے کہ یہ عبرت پکڑیں گے. لیکن اب جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لا کے وہاں پہ اسرائیل میں بسا کے تو اسرائیل کی حکومت قائم کر دی تھی. مقصد صرف یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو ہے نا سینے پہ بونک ڈلنا اور ایک ایسا چھڑا گھونپنا ان کے پیٹ میں کہ جس سے پوری مسلم امت جو ہے ساری عمر سسکتی رہے اور اس کا خون رستا رہے. بہت شکریہ طارق محمود صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت اچھی طرح سے آپ نے ہائی لائٹ کیا بہت ساری ایشوز کو, کرنٹ ایرا میں جو چل رہے ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ہائی لائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. جی شکریہ. جی شکریہ. ناظرین محترم, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. عرب اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر ہم نے بات کی, بہت ساری چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا, بہت ساری باتوں کو ہم نے سامنے رکھا. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود تھے طارق محمود صاحب, بہت اچھی طرح سے انہوں نے بیان کیا. یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ایسینشیل تھا ہمارے لیے. تو فی الحال دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.